ब्रेक के बाद एक बार फिर से खुश आमदीद नाज़रीन। और इस सेगमेंट में हम बात करेंगे रमज़ान अल मुबारक के महीने में, जहां हम इबादत करते हैं और अल्लाह को राज़ी करने की कोशिशों में लगे रहते हैं, वहां पर नेकी करना किस तरह मुमकिन है, कितना ज़रूरी है। अल खिदमत फाउंडेशन के वाइस प्रेसिडेंट साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंजीनियर उमर फारूक साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती वक्त दिया। आपसे ये जानना चाहेंगे कि रमज़ान अल मुबारक का महीना ऐसा है कि हम सभी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि अल्लाह को राज़ी करें, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ चढ़ कर नेकी करें, सवाब कमाने की कोशिश करें और अल्लाह की बनाई हुई मखलूक को राज़ी करें। तो ऐसे में आप लोगों का काम किस तरह चलता है? आप लोग किस तरह इस महीने में ज़्यादा से ज़्यादा नेकी करने की कोशिश करते हैं? किस तरह आप लोगों के काम आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक का महीना है, सबको मुबारक भी हो उसकी। और खैर। आज आपके चैनल के अंदर भी हम इस नेकी के काम के अंदर इसको आगे भी बढ़ाएंगे। और हमारा जो काम अल खिदमत फाउंडेशन का है उसके अंदर जो हम चीज़ें कर रहे हैं उसके अंदर आप भी आज एनटीएन भी उसके अंदर शामिल हो गया है। बहुत शुक्रिया। तो अब रमज़ान का महीना तमाम मुसलमानों के लिए बेहतरीन महीना होता है, नेकियों का मौसम बहार होता है। हर फर्द कोशिश कर रहा होता है कि वो नेकी के काम में आगे बढ़े। और हम पूरे साल इस बात की कोशिश करते हैं कि जो हमारे मज़लूम महकूम लोग हैं, यतीम बच्चे हैं, मसाकीन हैं, उनकी हम इमदाद करें। और रमज़ान के महीने के अंदर दिल नरम होते हैं और पूरी दुनिया के अंदर ही मुसलमान जो हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग भी करते हैं और ज़्यादा ज़कात भी निकालते हैं। और इसके नतीजे के अंदर जो वो लोग जो जिनके पास दुनिया के वसाइल मौजूद नहीं हैं उन तक जो है वो हम ये वसाइल पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो ये रमज़ान के महीने के अंदर तो बेसिकली सबको तरगीब दिलाने वाली बात है, लेकिन काम तो पूरे साल ही चलता रहता है। अल खिदमत फाउंडेशन भी ये कोशिश कर रही है कि जो हमारे पूरे माशरे के अंदर लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान के अंदर भी और पाकिस्तान से बाहर भी, जहाँ पे जुल्म हो रहा है वहाँ पर भी हम लोगों की इमदाद भी करें और जो मुस्तहिकीन हैं उन तक इमदाद पहुँचाएँ भी। इंजीनियर उमर फारूक साहब, आप वाइस प्रेसिडेंट भी हैं अल खिदमत फाउंडेशन के। मैं चाहूँगा थोड़ा सा अल खिदमत के हवाले से हम ज़रूर जानें कि किस तरह इसका क़याम अमल में आया था, कब से काम कर रही है, और फिर हम इस तरफ आते हैं कि NGOs किसी भी मुल्क में क्यों ज़रूरी होती। पहले थोड़ा सा अल खिदमत का तारुफ मैं चाहूँगा ज़रूर लोगों से करा। देखिए, अल खिदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के अंदर एक इदारा है कि जो लोगों की खिदमत के लिए एक NGO है और तकरीबन 2000 से जो है वो ये काम कर रही है। और उससे पहले भी मुख्तलिफ नामों से जो है लोग करते रहे हैं काम, और सब ने मिलकर जो तय किया कि अल खिदमत फाउंडेशन के नाम से ये काम शुरू करेंगे। तकरीबन गुज़िश्ता 25 साल से हम ये काम जो है वो मुख्तलिफ शोबों के अंदर कर रहे हैं। वैसे तो पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए ये काम अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगाज़ किया था उसका, और लोगों की खिदमत की थी। बताया आपने जी, अल खिदमत फाउंडेशन 7 शोबाजात में काम कर रही है जो इंसानों की ज़रूरत के मुताबिक होते हैं। जिस तरह कफ़ालत यतामा पे हम काम कर रहे हैं, इस तरीके से हमारा तालीम के ऊपर बड़ा काम है, हेल्थ के अंदर बहुत सारा काम है, कम्युनिटी सर्विसेज हैं उसके अंदर हम बहुत सारा काम कर रहे हैं, साफ़ पानी का एक सेगमेंट है, और इस तरीके से मवाख़ात का एक शोबा है कि जो माइक्रो फाइनेंसिंग है उसके अंदर हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा, कफ़ालत यतामा की आपने बात की, तो उसी में आपका वो शोबा या एक अलग से बनाया हुआ अपना आगोश के नाम से? जी। लेकिन कफ़ालत यतामा अल खिदमत फाउंडेशन का एक बड़ा शोबा है और हम रमज़ान के अंदर इसको फोकस भी करते हैं। और रमज़ान के महीने के अंदर हम इसका जो है वो डे भी मनाते हैं कि ऑर्फन डे जो है वो वर्ल्ड ऑर्फन डे जो मनाया जाता है। और इसका आगाज़ भी अल खिदमत फाउंडेशन ने किया और उसके बाद पाकिस्तान की असम्बली ने इसको पास किया। अब OIC ने भी पूरी दुनिया के अंदर जो है वो ऑर्फन डे मनाना शुरू किया रमज़ान के महीने के अंदर। तो ये जो कफ़ालत यतामा का काम है, हमारे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कोई 50 लाख बच्चे यतीम हैं और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, उनका कोई पूछने वाला नहीं है, उनकी कोई आवाज़ बनने वाला नहीं है कि उनकी कोई आवाज़ बन जाए और उनकी तालीम का कोई इंतजाम कर दे। सरकार की जिम्मेदारी हुआ करती, बस ये पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, सरकार की भी जिम्मेदारी है। और जब वो बहुत सारी हम मिलकर सब चीज़ें पूरी कर रहे होते हैं, पूरा पैकेज बनता है कि हम अपने यतीम बच्चों के साथ खड़े हों। तो हम तो बेसिकली ये कल्चर परवान चढ़ाना चाहते हैं कि हमारे पूरे माशरे का ये कल्चर बन जाए कि जितने यतीम बच्चे हैं वो हमारी जिम्मेदारी हैं। जो 50 लाख बच्चे हैं, हमने जब आगाज़ किया था तो आज से 10-12 साल पहले जब कफ़ालत यतामा प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर अल खिदमत फाउंडेशन 30,000 से ज़ायद यतीम बच्चों की कफ़ालत कर रही है और लाखों इस प्रोग्राम के अंदर से गुजर के बच्चे जा चुके हैं जो अपनी आला तालीम हासिल कर रहे हैं। अच्छा, डॉक्टर साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अब जिस तरह आप लोग यतीम बच्चों की और बहुत सारे आपने बताया शोबों में आप लोग बड़े सरफहरिस्त हैं और काम कर रहे हैं, नेकी की काम कर रहे हैं, तो जो लोग अगर मदद करना चाहें उन बच्चों की, वो किस तरह आपसे रब्ता कर सकते हैं? वो किस तरह अपनी मदद आप तक पहुंचा सकते हैं कि आप आगे ज़रिया बन सके उन बच्चों की मदद का या फिर उन लोगों की मदद का जो मुस्तहिक हैं? देखिए, ये तो चीज़ें सारी मौजूद ही है ना, आपको इसका बैंक अकाउंट भी मिल जाएगा, आप इंटरनेट पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको चीज़ें मिल जाएंगी और आप उस पर कर सकते हैं।
لیکن یہ جو ہم چاہتے یہ ہیں کہ ہم جو 50 لاکھ یتیم بچے ہیں ان کی سب کی کفالت ہم نہیں کر سکیں گے, الخدمت فاؤنڈیشن نہیں کر سکتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے معاشرے کا کلچر بننا چاہیے, اور اگر ہم یہ سب مل کے اپنے یتیم بچوں کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو کوئی یتیم بچہ ایسا نہ ہو جس کا کوئی کفیل نہ ہو. الخدمت فاؤنڈیشن جو 30,000 سے زیادہ یتیم بچوں کی کفالت کر رہی ہے, تو ہم نے لوگوں کو کہا ہے کہ ایک گھرانہ ایک یتیم بچے کی کفالت کرے. اپنے بھی تو 3 اور 4 بچوں کی ہم کفالت کرتے ہیں نا, تو ساتھ میں اگر ایک ہم یتیم بچے کی کفالت کریں, اللہ تعالیٰ اس کی برکتیں بھی ہمارے گھروں کے اوپر نازل کرے گا. بالکل. اور یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمان مبارک مفہوم بتاؤں آپ کو کہ جنت میں اور پھر وہ شخص جو ہاتھ رکھے گا اس طرح ہوں گے, انگلی کا 2 اشارہ کیا انہوں نے, اتنے قریب ہوں گے. تو یہ بہت ہی زبردست کام ہے, اس میں تو سب کو حصہ لینا چاہیے, آپ کی مدد کرنی چاہیے. اچھا, میں نے جو سوال کیا تھا آپ سے کہ این جی اوز کسی بھی معاشرے میں کیوں ضروری ہوتی ہیں؟ دیکھیں, یہ جو این جی اوز بنتی ہیں, ویسے تو این جی اوز کا کوئی اچھا وہ نہیں ہے کہ این جی اوز بنتی چلی جائیں اور پروان چڑھتی چلی جائیں اور بہت ضروری ہو جائیں. لیکن جب معاشرہ خود کوئی کام نہیں کر رہا ہوتا ہے تو یہ ایسی چیزیں بننا شروع ہو جاتی ہیں. لیکن ہم, جیسے میں نے کہا کہ ہم تو ایک ترغیب دلانے کے لیے 30,000 یتیم بچوں کی کفالت کر رہے ہیں, لیکن ہمارا موٹو یہ ہے کہ ہم اپنے پورے معاشرے کا کلچر اس کو بنائیں. ہر گھرانہ کسی ایک یتیم بچے کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو 50 لاکھ یتیم بچے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے پاکستان کی آبادی کے اندر کہ ہم ان کے کفیل بن سکیں. ہمارا یہ جو کفالت یتامہ کا پروگرام ہے, یہ تعلیم بیسڈ پروگرام ہے, ایجوکیشن بیسڈ پروگرام ہے. ان کے جو بچے اپنے جن کے والد موجود نہیں ہیں اور وہ اپنے ماموں کے گھر پہ, چچا کے گھر پہ یا کسی اور جگہ پہ رہتے ہیں, ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں. اپنی ماں کے ساتھ بھی وہ رہتے ہیں تو ہم ان کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں, ان کے اسکول کی فیس ہم ادا کرتے ہیں, ان کے یونیفارم کا اور کتابوں کا ہم انتظام کرتے ہیں تاکہ تعلیم اس کی پوری ہو جائے. باقی چیزیں تو ہمارے معاشرے میں کچھ نہ کچھ پوری ہو ہی جاتی ہیں, لباس کا اور کھانے کا معاملہ, لیکن تعلیم جو ہے وہ اس سے صرف نظر کر دیا جاتا ہے. اور ان یتیم بچوں کو اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے تو یہ بچے 50 لاکھ بچے اگر ہمارے تعلیم حاصل نہیں کریں گے تو ہمارے معاشرے کے اوپر بوجھ بن جائیں گے. اس لیے ان کو انڈیپینڈنٹ بنانے کے لیے, ان کو تعلیم یافتہ کرنے کے لیے الخدمت فاؤنڈیشن نے یہ پروگرام شروع کیا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنے یتیم بچے ہیں میں ان کا کفیل ہوں. تو آج یہ 14 سال گزرنے کے بعد بھی اگر آج بھی کوئی فرد کسی یتیم بچے کی کفالت کرتا ہے تو بنیادی طور پہ وہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہوتا ہے. اور ہمارے اس معاشرے کے اندر جو یتیم بچے ہیں, ہمارے آپ ویسے پاکستان کا جائزہ لیں گے تو اس کے اندر بڑی مسائل اور مشکلات موجود ہیں. جن لوگوں کے والدین موجود ہیں ان کے لیے بھی تعلیم بڑی مشکل کر دی گئی ہے. تو یتیم بچوں کو تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم نے کہا کہ جو سب سے زیادہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے, وہ سب سے زیادہ مستحق ہیں, ہم ان کے پاس جائیں اور ان کی تعلیم کا ہم انتظام کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ پاکستانی قوم بھی اس پہ بہت بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے, اور یہ پاکستانی قوم کا ایک خاصہ ہے کہ اس نے کبھی بھی جو ہے وہ مایوس نہیں کیا ہے, بلکہ اپنے یتیم بچوں کے لیے بہت بڑا کام کیا. ملک کے کتنے شہروں میں یہ سینٹرز بنائے ہوئے ہیں آپ نے؟ دیکھیں, یہ جو یتیم بچوں کا ہمارا پروگرام ہے یہ 2 طریقے کا پروگرام ہے. ایک تو ہے یہ جو ہم فیملی سپورٹ پروگرام کسے کہتے ہیں, اپنی ماں کے ساتھ رہتا ہے, خالہ کے ساتھ, ماموں کے ساتھ, چچا کے پاس رہتا ہے بچہ, اس کو ہم وہیں پہ اس کی کفالت کا یعنی کہ اس کے اسکول کی فیس کا انتظام کرتے ہیں. وہ 5,500 روپے ہم مہینہ دیتے ہیں, اس کے اسکول کی فیس بھی ہے اور اس کے تعلیم کا باقی اخراجات بھی اس کے اندر شامل ہیں. اس طریقے سے ہمارا جو دوسرا سیگمنٹ, یہ تو ہمارا پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے, ہر ڈسٹرکٹ کے اندر موجود ہے. دوسرا ہمارا جو سیگمنٹ ہے وہ آغوش ہومز کا سیگمنٹ ہے, یعنی وہ ان بچوں کے لیے ہے کہ جن کے دونوں والدین ہی نہیں ہیں, نہ ماں ہے نہ باپ ہے. ان کو ہم بچوں کو لے کر آتے ہیں, آغوش ہوم کے اندر رکھتے ہیں, وہاں پہ ان کی تعلیم کا, ان کی کھانے کا اور ان کی رہائش کا جو ہے وہاں پہ انتظام کرتے ہیں. آپ کو شاید معلوم ہو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے وہ یتیم تھے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ نبی جب ہم نے تم کو اس وقت بھی اکیلا نہیں چھوڑا جب تم یتیم تھے, تمہیں ٹھکانہ فراہم کیا اور تمہیں غنی کر دیا. ان 3 چیزوں کی بنیاد کے اوپر یہ آغوش ہوم ہم نے قائم کیے ہیں کہ ہم بچوں کو وہاں پر اکیلا نہیں چھوڑتے ہیں, ان کو ٹھکانہ فراہم کرتے ہیں اور ان کی تعلیم کا اور ان کے کھانے کا جو ہے وہ انتظام کرتے ہیں. یقین کریں آپ کی بات سن کے مجھے بہت دلی طور پر خوشی ہو رہی ہے, اور میں یہ چاہتی ہوں, میری دعا ہے, ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس مشن کو کامیاب کرے, پورا کرے. اور جو جتنے بھی دیکھنے والے لوگ ہیں ان سے بھی ہماری یہ اپیل ہے کہ آپ لوگ جتنا ہو سکے, جتنا بڑھ چڑھ کر آپ الخدمت فاؤنڈیشن کو سپورٹ کر سکتے ہیں کریں, تاکہ آپ بھی کسی کے کام آ سکیں. جس طرح آپ نے بتایا کہ بہت سارے لوگ مدد بھی کرتے ہیں, پاکستانی قوم اسپرٹ رکھتی ہے مدد کرنے کا, بالکل تو حصہ لیتے ہیں. بالکل بڑی خوشی ہو رہی ہے. اچھا, آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یقیناً پازیٹیو لوگ تو آپ سے ملتے ہوں گے, لیکن نیگیٹو کیسز بھی رپورٹ ہوتے ہوں گے. کچھ ایسا کوئی ایسا بچہ ہے, میں نے بہت سارا معاشرے میں ان کیسز کے بارے میں سنا ہے کہ اگر کوئی ایسا جوڑا ہے جو بے اولاد ہے, لیکن وہ بچہ جب اڈاپٹ کرنے کی باری آتی ہے یا پھر اس کی کفالت کرنے کی باری آتی ہے تو وہ اس سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ بڑا ہو کے ہماری بات نہیں مانے گا, اور وہ اپنے فیوچر کے کچھ کنسرنز سامنے لے آتے ہیں. کیا ایسے کیسز آپ نے فیس کیے ہیں؟ اچھا, اس میں تھوڑا سا اضافہ میں کرنا چاہوں گا. دیکھیے, ایک پہلو یہ بھی ہے جو پلوشہ نے بیان کیا, اور ایک پہلو یہ ہے
کہ کوئی اگر اڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو پھر 10 لاکھ اور 15 لاکھ اور 20 لاکھ ہم نے ٹی وی پہ بھی دیکھا فروخت ہوتے ہیں بچوں کو. تو آپ کا کیا طریقہ کار ہے اس میں؟ جی ہمارا تو کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو کسی کے حوالے کریں. ہمارے بچوں کو ہم اپنے پاس رکھتے ہیں اور جو اپنی ماں کے پاس رہیں, خالہ کے پاس رہیں. دیکھیں جب ہم آغوشوں میں بھی رکھتے ہیں نا تو ہم مجبوری کے اندر رکھتے ہیں کہ وہاں پر آ کے ہم ان کی چیزوں کا انتظام کر لیتے ہیں. لیکن جو محبت ماں دے سکتی ہے یا خالہ یا پھپھی یا چچا دے سکتا ہے وہ کوئی اور دنیا نہیں دے سکتی. اصل تو ماں باپ ہی دے سکتے ہیں, جس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. لیکن یہ اس طریقے سے ان کی بولی لگانا یا مطلب کہ کسی کے حوالے کر دینا وہ ہم نہیں کرتے ہیں, بلکہ جو ہمارا ڈونر ہوتا ہے وہ اس کو ہماری ہی جگہ پہ جو ہے وہ اس کو ڈونیشن دیتا ہے, اس کو اسپانسر کرتا ہے. یہ ہم ضرور کرتے ہیں کہ اس کی تعلیم کے سارے جو ریزلٹس ہیں اس سے ہم اپنے ڈونر کو آگاہ کرتے ہیں, اس کے سارے معاملات اس کو بتاتے ہیں کہ وہ کس کلاس میں ہیں, کیا کیا چیزیں ہیں. یعنی اس ڈونر کو پتہ ہوتا ہے کہ میں کون سے پاکستان کے شہر کے کون سے اسکول کے کون سے بچے کو میں اون کرتا ہوں. اس کا ہم تعلیم اس کا انتظام کرتے ہیں, لیکن ہم اس کا بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ملاقات نہ کروائیں, کیونکہ اس سے بھی بچے کو فیل ہوتا ہے کہ شاید کوئی میرے ساتھ اس طریقے سے مجھے وہ کر رہا ہے. اس لیے بڑے نفسیاتی ایشوز بھی ہیں, جس طرح آپ نے بتایا ہے کہ یہ نفسیاتی ایشوز بھی ہیں, بچوں کے ساتھ بھی ہیں اور گھرانوں کے ساتھ بھی ہیں. تو ان سب کے ساتھ مل کے ہمیں کرنا پڑتا ہے. لیکن پازیٹیو چیز بہت بڑی ہے, مطلب میں نیگیٹو پہ جاؤں گا تو شاید ہوں گی کچھ نیگیٹو چیزیں بھی, لیکن پازیٹیو چیز اتنی بڑی ہے کہ کوئی ایسا پازیٹیو واقعہ جو آپ کو یاد رہا ہو. لیکن پازیٹیو واقعہ تو یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی قوم جو ہے اس دنیا کے اوپر بہت سارے لوگ چیریٹی کرتے ہوں گے, لیکن پاکستانی قوم اپنے ان سب مشکلات مسائل کے باوجود اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کرنے والی قوم ہے. اور اس کے اندر میں صرف یہی نہیں کہہ رہا کہ جو جن کا پیسہ ہے وہی چیریٹی کرتے ہیں. ہمیں تو اس پہ اندازہ ہوا کہ جب سیلاب آتا ہے باقی چیزیں آتی ہیں تو ہم جب اس کا فنڈ جمع کرتے ہیں. میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ہم حیدرآباد کے اندر ایک کیمپ لگا کے فنڈ جمع کر رہے تھے سیلاب کا, تو ایک بچہ ہمیں دور سے کھڑا دیکھتا رہا. وہ بچہ کچرا چننے والا بچہ تھا, اور تھوڑی دیر دور کھڑا دیکھتا رہا اور پھر ہمارے کیمپ پر آیا اور اس نے اپنی جوتی ہمارے کیمپ پہ رکھی اور چند ریزگاری جو تھی وہ ہمیں دی اور وہاں سے بھاگ گیا وہاں سے. تو میں اب بھی وہ سوچتا ہوں کہ وہ اس نے جو اس دن چیریٹی کی ہے, وہ رات کو شاید بھوکا سویا ہوگا, لیکن جو اس نے چیریٹی کی ہے وہ پوری پاکستانی قوم جتنی چیریٹی کرتی ہے اس سے بھاری چیریٹی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ چھوٹی سی چیریٹی کتنی بڑی. تو وہ مجھے آج تک یاد ہے, ایک نیکی اللہ تعالیٰ جو آپ کی پسند آ جائے اور پھر آپ کی بخشش کا سامان. اس کا تو سب کچھ ہی وہ تھا نا, لیکن اس نے کہا کہ میں کیا کر سکتا ہوں. یہ پاکستانی قوم, مطلب میں پاکستانی قوم کے حوالے سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف جن کا پیسہ صرف وہی نہیں کرتے ہیں, بلکہ ہم نے اپنی آدھی ایک روٹی ہے تو آدھی روٹی کسی کو دے کے ہم نے اس پورے جتنے مسائل سے ہم گزرے ہیں, مشکلات سے گزرے ہیں, ہم اس سے نکل آئے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ اسی طریقے سے بس نکال دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کا سیلاب جس طرح آیا تھا 2022 کے اندر سندھ کے اندر, تو لوگوں کا سب کچھ اجڑ گیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ 2 سالوں کے اندر ہی سب کو دوبارہ اللہ کا شکر کھڑا کر دیا. لوگوں نے بہت پیسہ دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو پیسہ دیا ہے, جن لوگوں نے اپنا خلوص دیا ہے, اس کے نتیجے کے اندر یہ سب چیزیں پہنچی ہیں. اس سے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستانی قوم کے ساتھ اب یہ بھی ہے کہ پاکستانی قوم جو ہمیں پیسہ دیتی ہے, ہم پورے انٹرنیشنلی بھی, ترکی کے اندر جو زلزلہ آیا تھا ہم نے وہاں بھی لوگوں کی امداد کی. شام کے اندر جو مستقل جنگ کے اندر لوگ گزر رہے ہیں, وہاں پہ لوگ یتیم ہو گئے ہیں, ہم ان کے لیے ہم نے آغوش ہوم جو ہے وہ ترکی کے اندر ان کی بارڈر کے اوپر بنایا ہے شام کے بچوں کے لیے, جو وہاں پہ بن رہا ہے. اس طرح افغانستان مستقل جنگوں میں رہا ہے, ہم وہاں پر جو ہے وہ آغوش ہوم بنا رہے ہیں. اس طریقے سے ابھی جو فلسطین کا پورا معاملہ ہوا ہے اس میں الخدمت فاؤنڈیشن نے پاکستانی قوم کی مدد سے ہم تقریباً 5 ارب سے زیادہ کی وہاں پہ امداد کر چکے ہیں, اور ہمارا پلان ہے کہ اس کو ریہیبلیٹیشن کا جو سسٹم ہے اس کے اندر بھی ہم 10 ارب روپے سے انشاءاللہ پاکستانی قوم کے ساتھ مل کے ان کی جو ہے وہ امداد انشاءاللہ کریں گے. فلسطین کے لوگ پاکستان کو الخدمت فاؤنڈیشن کی وجہ سے جانتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے پیسہ دیا ہے, ہم نے وہاں پہ لوگوں کے تک پہنچایا ہے, تو وہ پاکستان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے ہماری اس طریقے سے مدد کی ہے. تو اس لیے پاکستانی قوم کا بڑا مستقبل فیوچر بڑا زبردست ہے, اور یہاں کی قوم انشاءاللہ بڑی اچھی ہے. تو ہم سب مل کے اپنے یتیم بچوں کی کفالت کریں گے. الخدمت فاؤنڈیشن کے اور بھی پروگرام ہیں جو بڑے زبردست ہیں. میں اس طرح آپ کو بتاؤں کہ مواقعات کا ہمارا ایک شعبہ ہے مائکرو فائنینسنگ کا. ہم مائکرو فائنینسنگ کرتے ہیں ان لوگوں کی کہ ہم غیر سودی قرضہ دیتے ہیں اور بلا سود قرضہ دیتے ہیں. کیا اس کی کرائیٹیریا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کرائیٹیریا کیا ہے. یہ دیکھیں غیر سودی قرضہ جو نا یہ خود بھی بہت امیزنگ چیز ہے, یعنی پوری دنیا میں کوئی ریفرنس نہیں ہے اس کا کہ آپ غیر سودی قرضہ دیتے ہوں اور آپ کو قرضہ واپس ملتا ہو. آپ کو شاید پتا ہو کہ بنگلہ دیش کے ڈاکٹر یونس صاحب کو جو ہے وہ انعام ملا تھا, نوبل پرائز ملا تھا, انہوں نے مائکرو فائنینسنگ کی تھی. وہ بھی 40% اس پہ سود لیا کرتے تھے. اور یہ پاکستان دنیا کے اندر واحد ملک ہے کہ جو مائکرو فائنینسنگ غیر سودی کرتا ہے, جہاں پہ 2 ادارے ہیں, ایک الخدمت فاؤنڈیشن ہے اور ایک اخوت کا ادارہ ہے, اور وہ ثاقب صاحب جو کرتے ہیں. تو وہ اتنا بڑا کام ہے, اور یہ میں بتاؤں کہ ان کا بھی 98% جو ہے وہ ریکوری ریٹ ہے.
اور الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی 90% سے پلس جو ہے وہ ریکوری ریٹ ہے. جن لوگوں کے بارے میں ہم کہتے ہیں کہ یہاں پہ عام لوگ جو ہے وہ چوری بہت کرتے ہیں یا باقی چیزیں بہت کرتے ہیں, لیکن وہاں کے لوگوں نے یہ سب پیسے واپس کیے. آپ کی باتوں سے مجھے پاکستان کا امیج ہی ایک الگ نظر آ رہا ہے. جو ابھی کچھ دیر پہلے علی ہم بات کر رہے تھے بیٹھ کے کہ آج کل ہم واک نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے فونز اسنیچ ہو جاتے ہیں, لیکن آپ کی باتوں سے سن کے مجھے لگ رہا ہے کہ ہم تو کسی اور پاکستان میں رہ رہے تھے. جی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جو پاکستان کا یہ بھی چہرہ ہے, اسنیچنگ والا بھی جو معاملہ ہے نا, یہ لوگوں نے دنیا دیکھی نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. آپ پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں, آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان سب سے سیف کنٹری ہے. آپ باہر نکلتے ہیں آپ کو کوئی کچھ کہنے والا نہیں. وہاں پہ 7-8 بجے کے بعد آپ باہر نکل نہیں سکتے. میں خود اپنا تجربہ بتا رہا ہوں امریکہ کا. جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو وہاں پہ سب نے ہم کو منع کیا کہ 7 بجے کے بعد باہر نہ جائیں. اس لیے آپ مرضی کریں, یورپ کے اندر چلے جائیں, آپ امریکہ کے اندر چلے جائیں, جس شہر میں چلے جائیں, آپ جس علاقے میں چلے جائیں. میں وہاں پہ بات اب چلی گئی ہے, لیکن میں تو نیو یارک کے سب سے مہنگے علاقے میں ٹائم اسکوائر میں ٹھہرا ہوا تھا. تو وہاں پہ اگر یہ حال تھا کہ آپ باہر نہیں نکل سکتے تو باقی علاقوں کا تو بہت برا حال ہوگا. تو اس لیے پاکستانی قوم کو انڈر ایسٹیمیٹ کرنا اور تو یہ ٹھیک نہیں. ہمارے اندر مسائل بھی ہیں, ایسا نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مسائل نہیں, ہر جگہ پر ہوتے ہیں, لیکن صرف آپ نیگیٹو باتوں پہ اچھالتے جائیں. تھوڑا سا اضافہ میں عمر صاحب, یہ آپ نے دوسرے ممالک کی مثال دی کہ ایسا ہوتا ہوگا. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کراچی میں ہو رہا ہے, لاہور میں یہ کیوں نہیں ہوتا, یہ فیصل آباد میں کیوں نہیں ہوتا. ہمیں تو دکھ زیادہ اس بات کا. جی اللہ کا شکر ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی اللہ بہت اچھی صورتحال ہے, اور کراچی کو بھی بہتر ہونا چاہیے اور بہتر ہونا چاہیے. میں نے اس سے انکار ہی نہیں کیا ہے, لیکن میں ویسے بات بتا رہا ہوں کہ ہماری یہ پازیٹیو چیزیں ہیں, مطلب کہ ہمارے جو نیگیٹو چیزیں ہیں انہیں کو یعنی کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ برائے کے اوپر ہماری اچھائی حاوی ہے. میں تو کچھ چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا. دیکھیں میرا جو تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم نے مواقعات کا پروگرام قائم کیا ہے, پوری دنیا میں اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے. لوگ پیسہ واپس کرتے ہیں, ہماری خواتین زیادہ اچھا پیسہ واپس, اپنے بچوں کو بھی پالتی ہیں اس پیسے کے ساتھ, ہم سے قرض لیتی ہیں, اپنے بچے پالتی ہیں, ہمیں واپس پیسے کرتی ہیں, ہماری ڈونر بن جاتی ہیں. جو کرنے کے بعد جب وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہیں تو کچھ نہ کچھ اپنے مہینے کے اندر 10 روپے 20 روپے 50 روپے, یہ ڈونر بننا ایک بہت بڑی کوالٹی ہے. یہ ڈونر بننے کا آپ کو نفسیاتی اجل الگ ہو جاتی ہے کہ میں کسی کے لیے کام آ رہا ہوں, اور میں مانگنے والا ہوں اور میں دینے والا ہوں. ٹھیک ہے, ہمارے معاشرے کو خراب کرنے کے لیے آپ چلے جائیں گے نا چوراہوں پہ, چوکوں پہ, چوراہوں پہ لوگ مانگنے کے لیے کھڑے ہوئے اور ہمارے لوگ دے رہے ہوتے ہیں. حالانکہ اسلامی نظام کے اندر, اسلامی حکومت کے اندر, اسلامی معاشرے کے اندر, اسلامی ریاست کے اندر اس کی کوئی جگہ موجود نہیں ہے کہ لوگ مانگنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. تو اس لیے ہمیں یہ کلچر پروان چڑھانا چاہیے کہ لوگ خدمت کریں, ایک دوسرے کی مدد کریں, آگے بڑھیں, اور پاکستانی قوم اس سے کرے گی بھی. الخدمت فاؤنڈیشن بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس میں مکمل تعاون کرے گی. میں اپنی پاکستانی قوم سے بھی کہتا ہوں, ہم نے پوری ایمانداری کے ساتھ پاکستانی قوم کی خدمت کی ہے اور لوگوں تک چیز پہنچائی ہے. آپ انشاءاللہ اس پہ جو خرچ کریں گے ہم انشاءاللہ پوری ایمانداری سے لوگوں تک پہنچائیں گے. آپ کو بھی اچھا فیل ہوگا, اور رمضان کے مہینے کے اندر آپ جو خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو آخرت والے دن 700 گنا بڑھا کر دے گا. ہمارا معاشرہ بھی بہتر ہوگا اور آپ کے گھروں کے اندر بھی انشاءاللہ اس کی برکتیں نظر آئیں گی. یقیناً آپ نے جو بھی گفتگو کی وہ ہمارے لیے بہت زیادہ متاثر کن تھی, اور آپ کو دیکھ کے بڑا موٹیویشن ایک ملتی ہے. اور مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں. کچھ طریقے ہمیں پتہ ہیں, جس طرح آپ نے ابھی ذکر کیا کہ جو چوکوں چوراہوں پر مانگنے والے کھڑے ہوتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کہ اگر وہ کھڑے ہیں تو یقیناً وہ مستحق ہے, ہم ان کے تھرو جو ہے وہ مدد کر دیتے ہیں. خیر ناظرین, یہاں پہ وقت ہوا ہے ہیڈ لائن کا, اور ہیڈ لائن کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں حاضر ہوں گے, اور اسلامی تعلیمات کے حوالے سے بھی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہم لوگ یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم لوگوں کی مدد کیسے کر سکتے ہیں, غریبوں کے کام کس طرح آ سکتے ہیں. ایک نیکی کا اجر, جس طرح عمر صاحب نے بھی کہا کہ ایک نیکی کا اجر ہمیں روز قیامت پہ 700 گنا زیادہ. رمضان مبارک کی یہ مہینے کی برکت ہے کہ اللہ رب العزت نے اتنا ثواب بڑھایا ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جی رمضان مبارک کا مہینہ اگر ہمیں نصیب ہوا ہے ہماری خوش قسمتی ہے, تو اس میں بڑھ چڑھ کر ہم عبادات میں حصہ لیں, ریاضات میں حصہ لیں, مجاہدات میں حصہ لیں. اب چھوٹا سا ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے, چلتے ہیں ہیڈ لائن کی جانب, اور انشاءاللہ ہماری ٹرانسمیشن جاری رہے گی. السلام علیکم.